किस नंबर 17। जब जितना और जिस कदर था उसकी हद ख़त्म हो गई। असाब शल और हवास मफलूज हो गए। गुस्से और इंतकाम की आग में चलते उससे सब तहस नहस करने का इरादा कर लिया। जिस तबाही को वो सिर्फ अपनी सोच तक महदूद रखता था, उस तबाही को हकीकत में लाने का फैसला कर लिया। आज़म शराजी को आरजू से खतरा था। वह उसे उसकी पहुंच से दूर रखे हुए थे। उसने सोच लिया वो उनसे मिलकर रहेगा, हर सूरत हर हाल में। एक जिद सी हो गई कि अब उसे हर वो काम करना है जिससे रोका गया है, हर वो हद क्रॉस करनी है जिसका पाबंद किया गया है। शाम 6 बजे की ट्रेन पकड़कर वो एडिनबर्ग रवाना हो गया था। उसके पास एक मुकम्मल एड्रेस था, चैरिटी फैशन वीक का शेड्यूल भी, जिसमें आरजू जहांगीर अगले हफ्ते शिरकत करने वाली थी। वो एक सेलिब्रिटी थी। उसकी हर खबर फैशन मैगजीन और अखबारात की जीनत बनती थी। आजकल वो अपने शौहर के साथ एडिनबर्ग में मुकीम थी। उसे जहाँ जाना पड़ेगा वो जाएगा, जिससे बात करना पड़ेगी वो करेगा। उसने सोचा वो जंगल में आग की तरह ये खबर हर जगह फैला देगा कि वो आरजू जहांगीर और हारून शराजी का बेटा है। वो अपने अंदर चलते हुए इस अलाव में हर एक को गिराने वाला था। सब राख होंगे, सब बर्बाद होंगे। स्याह जीन्स पर आसमानी रंग का स्वेटर, उस पर स्याह रंग का कोट जेब तन किए, वो रेलगाड़ी में खिड़की के साथ सर टिकाए तारीकी में रोशन लकीरों को देखता जा रहा था। उसने घर छोड़ दिया था। ये पहला मरहला था, पहली कोशिश थी, पहला कदम था। आगे सब तारीक और अंधोनाक था। उसका दिमाग खाली हो रहा था। उसे अपने फैसले की भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी। वो क्या चाह रहा है, उसकी भी नहीं। मुझे पता था मैं एक सांप को दूध पिला रहा हूँ। मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर अपनी असलियत दिखाओगे। उनकी नफ़रत की तपिश वजूद को झुलसाने लगी। वजूद अंगारों की मानद सुलगने लगा। एक आखिरी कोशिश। वहशतनाक ख्यालात के हजूम में बेबस होते हुए उससे अपना सर थाम लिया। उसे सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूख का एहसास फिर भी नहीं हो रहा था। उजरत में घर छोड़ा था, पैसे वो साथ नहीं लाया था, जाने का किराया था, वापसी के लिए कोई रकम ना थी। शायद उसे आना भी ना पड़े। उसने सोचा और सोचकर आंखें बंद कर लीं। लम्हों को गिनते, सानियों में उलझते, कभी खिड़की से बाहर और कभी अंदर देखते, उसने सारी रात आंखों में गुजारी। शाम 12 बजे वो एडिनबर्ग पहुंच गया। वहाँ से मतलूबा एड्रेस तक उसे पैदल चलकर जाना पड़ा। वो फ़ोन पर अपने यूनी फेलो से मुसलसल राब्ते में था, जिसने अपनी कज़न की मदद से उसे तमाम मालूमात पहुंचाई थीं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। बहुत सख्त सिक्योरिटी होगी। प्रेस को भी जाने की इजाज़त नहीं। उसे आखिरी मैसेज मौसूल हुआ, जिसे पढ़कर उसे मोबाइल जेब में डाल लिया था। रात की तारीकी में आरजू जहांगीर का शीशों से बना आलिशान घर रोशनियों में नहाया हुआ नजर आ रहा था। लेट नाइट पार्टी चल रही थी। वह आईनी ग्रिल से अंदर का मंजर बआसानी देख सकता था। कई मशहूर और कारोबारी शख्सियात को मदऊ किया गया था। मुख्तलिफ कौमियत के लोग उसे नजर आ रहे थे। सरसब्ज़ लॉन में कुर्सियों और मेज़ों के अतराफ में मुलाजिम ट्रे उठाए मशरूब पेश करते घूम रहे थे। दूर कहीं पियानो बज रहा था। बहुत से लोग अभी भी आ रहे थे। उनके लिए दरवाजे खोलकर उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा था। वो जहाँ था वहीं खड़ा रहा, बैरूनी गेट तक जाने की, अपना तारुफ करवाने की और आरजू जहांगीर का नाम लेने की उसमें हिम्मत नहीं रही थी। उसे एकदम से एहसास हुआ किसी और से पहले उसने खुद को ही मुसीबत से दो चार कर लिया है। वो सड़क के उस पार खड़ा था, हिम्मत मुजतमा करते आगे बढ़ा। एक तरफ आज़म शराजी थे, दूसरी तरफ आरजू जहांगीर थी। उसे अब इन दोनों को ही तबाह करना था। आरजू जहांगीर का शौहर फारूक हबीब, गालिबन वही आज़म शराजी के कारोबारी खरीफ थे। एक ऊंची पहुंच और असर रसूख रखने वाले इंसान तक ये बात पहुंचाकर उनकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता था। किसी कदर कोशिश से वो गेट तक पहुंच गया था। उसके पास दावतनामा नहीं था। गार्ड्स किसी सूरत उसे अंदर जाने नहीं दे सकते थे। बाकी सिर्फ एक तारुफ ही बचता था और इस तारुफ को अपने लबों पर लाते ही उसका दिल कटने लगा था, ज़ब्त मिटने लगा था। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैं आरजू जहांगीर से मिलने आया हूँ। अपने आप से लड़ते सर उठाकर कहा। गालिबन उसे उसका कोई मजाक समझकर हटाने की सही की जाने लगी। मैं उसका बेटा हूँ, मुझे उससे बात करनी है। अपना आप छुड़ाते हुए चीख कर कहा। तो वो दोनों कुछ बेयकीनी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उसने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी।
سیاہ فام شخص نے دوسرے کو اشارہ کیا تو اندر چلا گیا، جبکہ دوسرا شخص اسے وہاں پر روکے کھڑا رہا۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد دوسرا آدمی واپس آیا۔ سوری، وہ اس وقت مصروف ہیں، کسی سے نہیں مل سکتی، جواب دیا گیا۔ وہ کسی نہیں، ان کا بیٹا تھا۔ آواز بازکش بن کر اس کے اندر گونجی۔ چناکے سے اندر کچھ ٹوٹا۔ آرزو جہانگیر سے اسے کوئی امید خوشگمانی نہ تھی، پھر بھی دکھ پہنچا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ ہی ایک دم سے سرخی پھیلی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آرزو ہارون سے ملنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کس لیے؟ اسے اب کیا چاہیے؟ اسے بامشکل سانس لیتے ہاتھ اٹھایا اور رک گیا۔ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسے دکھا دوں گا۔ قبر پر جانا چاہے گی تو وہ بھی تیار ہے۔ گہرا سانس لے کر وہ پیچھے ہٹا، دائیں جانب قدم اٹھاتا گیا، دور ہوتا گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے ہارون سے طلاق لینے کے لیے مجھ سے کتنے پیسے لیے ہوں گے؟ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اپنے اندر کے شور سے زچ ہو کر تنگ آ کر خود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آرزو جہانگیر، آسم شیرازی، زب سے سرخ پڑتا چہرہ، اشتعال میں آتا وجود۔ تم نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ کس کے بیٹے کو؟ آرزو جہانگیر کے بیٹے کو۔ قدموں کی حرکت تھم گئی، جھٹکے سے رک گیا، گردن موڑ کر دیکھا۔ گاڑی پارک کر کے 2 لڑکیاں باہر نکلی تھیں، دونوں کا رخ سامنے بیرونی گیٹ کی طرف تھا۔ میں نے تو سنا تھا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آرزو جہانگیر اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، میڈیا پر بھی نہیں، نام بھی نہیں بتایا، خبر بھی نہیں دی۔ سنا ہے اس کے شوہر کو یہ سب پسند نہیں، اس لیے وہ اپنی پرائیویٹ لائف بالکل پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہے۔ تم نے اس کے بیٹے کو کہاں دیکھا؟ آوازیں مدھم ہو گئیں۔ اس کا ذہن معاف تھا، آنکھوں میں بے یقینی ٹھہری تھی، انگاروں جیسی تپش وجود میں اترنے لگی تھی۔ عقب میں سیاہ گاڑی کے بریک ایک دم سے چرچرائے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر راہیم بیٹھا تھا، پیسنجر سیٹ سے حیدر باہر نکلا۔ 2 ساتھی اور بھی تھے، اعظم شیرازی کے کارندے، جنہیں قبر تک پیچھا کرنے کا حکم تھا۔ اس کا غصہ ایک دم سے اونت کر آیا۔ لیٹ گو آف می! مجھے چھوڑ دو! اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر اس کی حد درجہ مذمت اور احتجاج کو کسی آتر میں نہ لاتے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ گاڑی میں عقبی نشست پر 2 مستنڈوں کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا، سینے پر بازو باندھے ہوئے تھے، آنکھیں اشتعال سے سرخ ہو رہی تھیں، ناک سے خون بہہ رہا تھا جسے آستین سے اسے ایک بار پھر صاف کیا تھا۔ راہیم گنگناتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ حیدر اپنے چھوٹے صاحب کے منہ پر ایک عدد گھونسا رسید کرنے پر بہت بری طرح سے پچھتا رہا تھا، معذرت بھی کر رہا تھا، پریشان بھی ہو رہا تھا۔ جس طرح اس نے ہمیں خوار کیا ہے اس حساب سے ہی ٹوٹلی ڈیزروڈ اٹ۔ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے راہیم نے اسے تسلی دینا چاہی۔ ڈونٹ وری، اعظم صاحب کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا تھا لڑکی کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ آواز کو پس کر کے اس نے راہیم کو بتایا۔ خراش تو واقع میں نہیں آئی۔ بیک ویو مرر سے فارس کو دیکھتے وہ محسوس ہوا۔ ہی از ٹوٹلی فائن۔ حیدر مشین اور روبوٹک سا کارڈ تھا۔ اس کے تاثرات ہمیشہ ایک سے رہتے تھے، مگر پہلی بار اس کے تاثرات میں بے انتہا فکر نظر آ رہی تھی۔ اس سے باکس سے کہیں ٹیشو نکال کر فارس کی طرف بڑھائے، جس کا خون ابھی تک نہیں رکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بھاری آواز کے ساتھ پوچھا۔ اپنی شکل گم کرو۔ ٹیشو چھپٹ کر وہ گھرایا، پشت گھا کے ساتھ کمر ٹکاتے ہوئے گردن کو اوپر کر کے ٹیشو ناک پر رکھا۔ اس کے پہلو میں جو 2 گارڈ بیٹھے تھے انہوں نے ہنوز اس کے بازو پر گرفت جما رکھی تھی۔ راہیم کا حکم تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر ذرا سی آزادی ملی تو وہ سب سے پہلے اس پر جھپٹے گا۔ گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی تو سب کے سب ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں گے۔ اب اسے پرواہ نہیں تھی تو کیا ہوا، باقی سب تو زندہ ہی رہنا چاہتے تھے۔ ایڈنبرگ سے لندن تک 7 گھنٹوں کا سفر تھا۔ راہیم اور حیدر باری باری گاڑی ڈرائیو کرتے رہے۔ صبح کے 7 بجے وہ لندن پہنچے تھے۔ بگونیا ہاؤس کی بجائے وہ اسے کسی اور جگہ لے گئے۔ ایک طویل عمارت کی غالباً کوئی 13ویں منزل تھی۔ تاریکیوں میں گھرا ہوا ایک پورا اپارٹمنٹ تھا۔ انہوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اعظم شیرازی کو بھی اطلاع پہنچا دی، اسے لے آئے ہیں۔ عین موقع پر پہنچ گئے تھے۔ بچت ہو گئی تھی۔ اس کی ملاقات آرزو جہانگیر یا اس کے شوہر میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکی تھی۔ راہیم باہر کھڑا فون پر بات کر رہا تھا اور اندر وہ فرش پر دونوں زانوں بیٹھا تھا، گھٹنوں پر بازو رکھے، کمرے کی خاموشی میں اپنے اندر کے وحشتناک شور کو سنتا ہوا، کٹتا ہوا۔
فارس واجدان نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے آرزو جہانگیر سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ عاصم شیرازی نے جمیلہ داؤد کو بتایا تو وہ صدمے سے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئیں۔ سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ فارس ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ آرزو جہانگیر سے متعلق اس کے احساسات سے واقف تھیں، اس کی نفرت سے، اذیت سے اور انتقامی جذبات سے بھی۔ فارس ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کے لب ہلے، مگر وہ ایسا کر چکا تھا۔ انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ کچھ دیر تک بول نہ سکیں۔ پریشانی مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے اسے کہیں قید کر رکھا تھا، اس خیال سے دل کو تکلیف ہونے لگی۔ بچہ ہے بابا، نہ سمجھ ہے، معاف کر دیں اسے، نظر انداز کر دیں۔ وہ اس کے لیے حد درجہ فکر مند اور پریشان نظر آ رہی تھیں۔ عاصم شیرازی نے مڑ کر اپنی بہو کو دیکھا۔ عرصہ ہوا انہوں نے اب حیران ہونا چھوڑ دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی وجہ سے علیزے اور حماد کا رشتہ ختم ہوا۔ دانستہ رک کر گہری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ خود حقیقت سے واقف تھے، مگر جمیلہ داؤد ابھی بھی اندھیرے میں تھیں۔ ایسے ہی بس انہیں جانچنا چاہ رہے تھے۔ کیسی محبت تھی ان کی، حماد اور فارس میں کوئی فرق نہیں کرتی تھیں۔ میں ابھی تک اس معاملے کو سمجھ نہیں پائی تو کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ بات کنفرم ہے، فارس ایسا نہیں ہے بابا۔ وہ تو بلا وجہ کسی سے بات تک نہیں کرتا، افیئر چلانا تو دور کی بات ہے۔ مدلیل انداز اپناتے ہوئے انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی، آپ پلیز ایک بار خود اس سے بات کر لیں، اس کی سن لیں، مجھے یقین ہے اصل بات کچھ اور ہوگی۔ وہ گہری سانس لے کر پشت پر ہاتھ باندھے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ تاریکی میں دور کہیں بتیاں جلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ شیشے پر پھسلتے بارش کے قطروں میں ان کا عکس جھلک رہا تھا۔ جانتی ہو وہ آرزو کے پاس کس لیے گیا تھا؟ جمیلہ داؤد کے انگ انگ سے بے چینی اور اضطراب نمایاں ہونے لگا۔ وہ بات کر رہے تھے تو لہجے میں عجیب سی چبھن تھی، اذیت بھری چبھن۔ اپنی ماں کی طرح ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا وہ۔ اس سے اندازہ لگا لو تم، وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بہت گہری بات کہہ گئے تھے۔ وہ غصے میں آ گیا ہوگا، دکھی ہو جائے تو بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ آپ پلیز معاف کر دیں اسے، ہو سکتا ہے وہ بس ملنے گیا ہو، ماں ہے اس کی، اس نے سوچا ہو کہ شاید۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی رک گئیں۔ کہ شاید؟ انہوں نے گردن موڑ کر سوال کیا۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ جس عورت نے ماں ہوتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا، وہ اس کے پاس کم از کم پناہ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ تم ابھی بھی اس کی طرفداری کر رہی ہو؟ ان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ جمیلہ نے ماست خوانہ انداز میں سر جھکا لیا، رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ فارس کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم لندن جا کر کریں گے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے کہا تھا۔ جمیلہ داؤد کے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ اپنے سسر کی سزاؤں اور سختیوں سے واقف تھیں وہ، جانے اب وہ فارس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ہارون کو بھی بلانا پڑے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر مزید کہا۔ ان کے آخری جملے نے جمیلہ داؤد کو سکتے میں ڈال دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ فارس کے کسی معاملے میں وہ ہارون کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا کوئی حتمی فیصلہ متوقع ہے؟ ان کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل پر حماد بے حد خاموش بیٹھا تھا، ہاتھ میں قلم تھا، خالی کاغذ کھلا پڑا تھا۔ ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹھہری تھیں۔ لفظ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ اسے کچھ سوچتے، تصور کرتے، قلم کو اس سختی سے بھیجا تھا کہ کڑک کی آواز کے ساتھ وہ دو حصے ہو گیا تھا۔ نگاہیں اس تصویر پر ٹھہر گئی تھیں جو سامنے ہی سٹینڈ پر رکھی تھی، وہ اور علیزے شیرازی۔ منظر واضح تھا، مسکراہٹ اصلی تھی، جذبات حقیقی تھے۔ علیزے شیرازی کے ساتھ اس کے رشتے کی بات ختم ہو چکی تھی۔ عاصم شیرازی نے آج صبح اسے آگاہ کر دیا تھا۔ بے خبر ہوتا تو وجہ دریافت کرتا، باخبر تھا تو چپ رہا۔ غم و غصے کو اندر دبائے آگ میں سلگتا ہوا راکھ ہوتا رہا۔ نگاہیں بار بار اپنی ماں کی طرف اٹھتی رہیں۔ ان کی پریشانی اس کی سمجھ سے باہر ہوتی رہی۔ گھر کا ماحول عجیب ہو چکا تھا۔ بڑوں کے درمیان کوئی بات تھی جسے اس سے پوشیدہ رکھا جا رہا تھا، خصوصاً دادا اور اس کی ممی۔ دادا اب کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، رشتے کی بات ختم کر کے یوں ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جو اثر اس پر فارس واجدان کی وجہ سے پڑ رہا تھا، اس سے سب بے خبر نظر آ رہے تھے۔ اسے قلم پٹخ دیا، بالوں میں انگلیاں پھنسائے کچھ دیر تک جھکا رہا۔ اتنی جرأت کا مظاہرہ کرنے والے اس ملازم لڑکے کو
دادا نے کسی صورت معاف تو نہیں کیا ہوگا، کفالت ختم کر دی ہوگی۔ وہ سوچ رہا تھا، سوچ کر خود کو مطمئن کر رہا تھا۔ اپنے دادا سے وہ اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ منگنی ختم ہونے کی وجہ اس کے علم میں تھی، وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا، فارس واجدان کی محبت کا اعتراف کرتی آواز بار بار سماعت سے ٹکرانے لگی تھی۔ وجود شعلوں میں لپٹ رہا تھا، چہرے پہ غیظ ٹھہر گیا تھا۔ یہ دکھ، یہ صدمہ برداشت سے باہر ہونے لگا، یہ توہین حواسوں پر بھاری ہونے لگی۔ علیزے کو اس نے ابھی تک فون نہیں کیا تھا، سوال، شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کی تھی، جواباً اس سے بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے کزن سے علم ہوا تھا وہ پاکستان جا چکی تھی، بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ان کی محبت بھری دوستی ایسے اور اس طرح ختم ہوگی، اس کا تو گمان بھی نہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فارس واجدان کا چہرہ ٹھہر گیا۔ وہ ملازم لڑکا اس کے حواسوں پر پوری طرح سے سوار ہونے لگا۔ اتنی مراعات اور عنایتوں کی وجہ سمجھ سے باہر ہو گئی۔ وہ لڑکا لندن میں کیوں تھا اور اس کی ملاقات علیزے شرازی سے کیسے ہو گئی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اسے اتنی اہمیت دی گئی تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گھرا ہوا تھا جب دستک دے کر جمیلہ اندر آ گئی تھیں۔ علیزے کے حوالے سے وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ اس بارے میں ہی بات کرنے آئی تھیں۔ ممی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس۔ ممی، میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسے واضح لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ حیران ہوئی کہ اس سے رشتہ ختم ہونے پر تاحال کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ وہ ایسی فطرت کا نہیں تھا۔ علیزے اس کی پسند تھی، اس رشتے میں 100% اس کی مرضی شامل تھی، مگر اب وہ یوں ہو گیا تھا جیسے یہ رشتہ اس سے غیر متعلق ہو، اس میں اس کی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑکیوں میں جا کھڑا ہوا تھا، ذہن مختلف سوچوں کی عام جگہ بنا ہوا تھا، آنکھوں میں شعلے نظر آ رہے تھے۔ وہ گزشتہ 3 دنوں سے اس کمرے میں بند تھا۔ وقفے وقفے سے حیدر اور راحم اسے ملنے آتے رہے، بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سمجھانے کی بھی، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ گاڈ، تم ایسے تو نہیں تھے؟ راحم کو حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا ایک دم سے اشتعال میں آ جانا اور اس طرح سے ریئیکٹ کرنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے لیے فارس کی سچویشن نہیں تھی، مگر حیدر اسے کافی عرصے سے جانتا تھا۔ اس کی پریشانی بتا رہی تھی کہ اس طرح اشتعال میں وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کیا یہ تھپڑ ہی ہے جس کا اس کی ذات پہ اتنا اثر پڑ گیا تھا، یا پھر الزام ایسا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا؟ اب کی بار جب آیا تو کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ آرزو جہانگیر سے ملنے گیا تھا۔ یہ بات اسے بہت حیران کر رہی تھی۔ جیسے کہ تم نہیں جانتے؟ ہار کھانے والا انداز تھا۔ سچ میں؟ آئی مین تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اس ماڈل سے ملنے کی؟ مانا کہ وہ بہت مشہور ہے، خوبصورت ہے، اور اس کا تو ہر کوئی مدح۔ منہ بند رکھو اپنا۔ وہ ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ راحم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر تم اس طرح ریئیکٹ کرو گے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، بھنویں سکڑی ہوئی تھیں، خوبصورت چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ سامنے ٹرے میں کھانا پڑا تھا، اس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ میری ہیلپ اور تم کرو گے؟ اس کی آنکھیں سلگ اٹھیں، لہجہ تلخ ہو گیا۔ میرے سامنے بنتے ہو تاکہ میں تم پر بھروسہ کروں۔ مجھے تمہاری سب چالوں کا علم ہے، ایسے ہی تو اعظم شرازی تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیتے۔ راحم گہری سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ سچ میں بہت سی باتیں میرے علم میں نہیں ہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر حیدر اندر داخل ہوا۔ تو میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ حیدر سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا تمہارے اعظم صاحب اس طرح مجھے زنجیروں میں جکڑ کر کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ راحم نے ایک دم سے چونک کر حیدر کو دیکھا۔ کھنکار کا گلا صاف کرتے اس سے پشت پر ہاتھ باندھ لیے تھے۔ یہ زنجیریں ونجیریں کہاں سے آ گئیں؟ کون قید ہے بھائی؟ راحم نے حنوق پن کی انتہا کر دی۔ فارس رخ بدل گیا، وہ ان سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راحم کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر نئے سرے سے بات شروع کی۔ فارس، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یار، اینڈ اٹس آل اوور ناؤ۔ اشارہ علیزے والی بات کی طرف تھا۔ چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی؟ فارس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اسی مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے گھر میں کیمرے لگا رکھے تھے تم نے؟ لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا، آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ راحم نے چونک کر اسے دیکھا۔
اس کے غصے اور ناراضی کی وجہ جیسے اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ میں نے اس وجہ سے نہیں لگائے تھے، اس سے فوراً وضاحت دی۔ تم اعظم شیرازی کے لیے کام کرتے ہو، ڈونٹ ایکٹ لائک یو کیئر فار می۔ وہ پھٹ پڑا۔ تم، حیدر، آغا علی، تم سب مجھے کنٹرول کرنے کے لیے ہو، مجھ پر نظر رکھنے کے لیے، میری ہر بات اعظم شیرازی کو بتانے کے لیے ہو۔ فار گاڈ سیک فارس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو بول پڑا۔ وہ کیمرے میں نے تمہاری وجہ سے نہیں لگائے تھے، میرے اپنے کچھ ایشوز ہیں، میں جہاں بھی رہوں مجھے احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ دیٹس مائی وے ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف۔ یہ اپنی حفاظت کا میرا اپنا طریقہ ہے۔ فارس کی پیشانی کی رگیں ابھر کر نمایاں ہو رہی تھیں، آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ راہم سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا کبھی بھی اس قدر اشتعال میں نہیں آیا تھا۔ جب تک کوئی اسے تنگ نہ کرے وہ متحمل رہتا تھا، اس کے اعصاب کنٹرول میں ہوتے تھے۔ وہ اس طرح آپے سے باہر کبھی نہیں ہوا تھا۔ اعظم شیرازی کا تھپڑ، الزام یا پھر اس قدر گھٹیا لفظوں میں ماں کا حوالہ، کیا بات تھی جس نے اسے جلتی ہوئی آگ میں لا کھڑا کیا تھا؟ اعصاب پر ایسا وار کہ وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے دکھ کا اندازہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کی کرب کو سمجھنا چاہ رہا تھا، مگر فارس کے لہجے اور انداز میں اب دکھ نہیں تھا، صرف غصہ تھا۔ راہم نے گہری سانس لے کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے بھی احساس تھا اس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ بات چھوٹی نہیں تھی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے جس طرح ہاتھ اٹھایا تھا، اور اب حقیقت معلوم ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ حیدر اعظم شیرازی کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ کسی کاروباری دورے پر تھے، تفصیل سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اپنی طرف سے وہ دونوں بات کرنے اور اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، انتظار میں تھے کہ کب وہ ٹھنڈا ہوتا کہ اسے نارمل زندگی کی طرف لایا جا سکے، مگر اس کا غصہ تھا کہ کسی صورت کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تم دونوں نے یہاں سے نہ جانے دیا تو میں سچ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اب وہ انہیں طرح طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا، آگ لگانے کی، سب برباد کرنے کی اور اپنی جان لینے کی بھی۔ اس کی ہر ایک بات اس کے اندرونی خلفشار کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ دماغ سے نہیں سوچ رہا تھا اور دل پر تو جیسے برف جم گئی تھی۔ خوف بھی کہیں نہیں تھا، احساسات بھی نہیں۔ وہ لڑکا جو ناپ تول کر بات کرتا تھا، جس کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، جس کے لفظوں میں سختی نہیں جھلکتی تھی، وہ اب ایک دم سے اس کے ساتھ بھی نفرت امیز لہجے میں پیش آنے لگا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں علیزے کا معاملہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، تمہاری بے گناہی بھی ثابت ہو گئی، کیوں تم اس بات کو جانے نہیں دے رہے؟ راہم جھنجھلائی ہوئی بیزار آواز سے بولا تھا۔ وہ اور حیدر اچھے ہاتھ سے تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مس انڈرسٹینڈنگ؟ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ یہ کیسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس پر کوئی معذرت ہی نہیں کی گئی؟ حیدر نے بے اختیار راہم کو دیکھا تھا۔ وہ اسٹول پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہیں، امریکہ میں ہیں۔ یہاں ہوتے تو ضرور تم سے ملتے۔ میں نے ملاقات کی نہیں، معذرت کی بات کی ہے۔ دانت پیس کا گرایا۔ ہم ان تک تمہارا پیغام پہنچا دیتے ہیں، وہ معذرت بھی کر لیں گے۔ دونوں نے نظروں ہی نظروں میں کچھ طے کر کے پتا پھینکا کہ وہ ذرا مدھم ہو اور اپنی عقل کا استعمال کرے، ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچے۔ تم لوگ انہیں یہ حکم دو گے؟ اسے تمسخر اڑایا۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا ایسی کوئی بھی بات وہ اعظم شیرازی سے کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ مشورہ دیں گے، حیدر نے ضبط کر کے کہا۔ اس پوزیشن میں ہو کہ مشورہ دے سکو؟ تم اس پوزیشن میں ہو کہ اس طرح کے مطالبے کر سکو؟ راہم نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ فارس اپنی جگہ تھم گیا۔ اتنی سی بات تمہیں کئی دنوں سے سمجھا رہے ہیں اور تم ہو کہ… حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب ہوا جہاں وہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیوں تم اس طرح خود کو ٹارچر کر رہے ہو؟ تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ اس کا سر جھکا رہا۔ کر سکتا ہوں، آزما کر دیکھو۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ آنکھیں سب سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ میرے ماں باپ نے مل کر مجھے جان سے مار دیا اور میرا سگا دادا مجھے دفن کرنے کی بجائے میری لاش کو یہاں وہاں گھسیٹے جا رہا ہے۔ اب مدد کرو میری، کر سکتے ہو تم؟ چیخ کر اسے جس لہجے اور انداز میں کہا، راہم آفاق صدمے سے گونگ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔
اب وہ دنیا کے ایک ایک فرد کو یہ بتا سکتا تھا کہ وہ کون تھا، وہ کیا ہو گیا تھا۔ اپنے صاحب سے کہو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا سانس بھاری ہو رہا تھا۔ کل، ہر حال میں، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ ایک لمحے کو تو وہ بھی اسے کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ کھڑکیوں سے باہر لندن کا آسمان بہت تاریک ہو رہا تھا۔ نیچے نائٹ لائف مکمل بیدار تھی، روشنیوں میں نہایا ہوا شہر زندگی کے شور میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ اعظم شیرازی کو اس کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ شام کی فلائٹ سے لندن آ گئے تھے، مگر وہ اس سے 2 دن بعد ہی ملنے آئے تھے۔ شام کو 9 بجے، اس وقت جب وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، حیدر نے اطلاع پہنچائی تو وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ سامنے ہی نیلگوں سی روشنی میں وہ لونج کے صوفے پر بیٹھے دکھائی دیے۔ سیاہ ریپو سوٹ میں ملبوس سے پورے بال جل سے جمے ہوئے تھے، آنکھوں پر نفیس گلاسز سے ان کی تراشتہ سی سفید داڑھی کے ساتھ چہرے کے کراہت تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ گارڈز ان کے پاس ہی کھڑے تھے، راہم البتہ وہاں نہیں تھا۔ غالباً اسے اس پرائیویٹ گفتگو میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسے یقین تھا اس سے شریک ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیا ہوگا۔ حیدر نے اشارہ دیا تو گارڈز باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا تو آہستگی سے قدم اٹھاتا ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بکھرے بال آج اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ اس کی کشیدہ پیشانی پر عمودی لکیریں نمایاں ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں غصہ اور سرد مہری سی تھی، لفظ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ حیدر سر جھکائے اور ہاتھ باندھے ان کے صوفے کے عقب میں کھڑا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے تم ہم سے ملنا چاہتے ہو۔ کلائی موڑ کر وقت دیکھتے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آواز بھاری باروب سی تھی، آنکھوں کا تاثر سختی لیے ہوئے تھا، چہرے کے تاثرات میں ایک سرد مہری سی نظر آ رہی تھی۔ کہو، ہم سن رہے ہیں۔ حکم دیا گیا، مگر وہ چپ رہا، جوتے کی نوک سے قالین کے ریشوں کو چھیڑتا رہا۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ تو اپنی ماں سے ملنے گئے تھے تم؟ وہ کچھ نہ بولا تو انہوں نے بات شروع کی۔ ان کے لہجے میں واضح تھا کہ انہیں اس کی اس حرکت پر کتنا غصہ ہے۔ ماں سے نہیں، آپ کے حریف سے ملنے گیا تھا۔ اعظم شیرازی کی آنکھیں وہ اس کے جواب پر تھمے تھے۔ آپ نے کہا تھا وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے، یہی کنفرم کرنے گیا تھا۔ سر جھکا رہا، دھانا قدم متحرک رہا۔ اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، گردن سے نیچے منمیل سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ اب اپنے دادا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بات ماں کی ہو رہی تھی، لہجے اور جملے کسی بھی ادبی تقاضے سے بالاتر تھے۔ اس کا شوہر مل جاتا تو بتا دیتا میں کون ہوں، وہ مل جاتی تو اسے بھی یاد دلا دیتا۔ اس کا لہجہ سخت اور ارادے واضح تھے۔ وہ کمپوز ہو کر بات کر رہا تھا۔ اعظم شیرازی اس کی آنکھوں میں آگ دیکھ سکتے تھے۔ 4 سال پہلے انہوں نے اسے جو بات بتائی تھی وہ اسے ہتھیار کے طور پر اب استعمال کر رہا تھا، جیسے ان کی کوئی کمزوری ہاتھ آ گئی ہو۔ ہمیں اندازہ تھا تم ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہو۔ انہیں اس کی حرکت پر کوئی حیرانی نہیں تھی۔ ایک امتحان انہوں نے لیا تھا اور نتیجہ ان کی سوچ کے عین مطابق نکلا تھا۔ بتاؤ، کیا مطالبے ہیں تمہارے؟ آج ہم سن لیتے ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے انکارہ بھرتے ہوئے کہا۔ اسے توقع نہیں تھی اس کی باتوں کے جواب میں وہ ایک سوال رکھ دیں گے، مشتعل ہونے کی بجائے متحمل ہو جائیں گے۔ بولو، کیا چاہیے؟ کوئی اسپورٹ کار، گھر یا کوئی ایسی خواہش؟ انہوں نے بات داستہ ادھوری چھوڑ دی، ظاہر کر دیا وہ اسے کچھ بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی۔ اعظم شیرازی جان گئے تھے اب وہ کنٹرول سے باہر تھا۔ زبردستی کر کے یا دباؤ ڈال کر اسے قابو نہیں کیا جا سکتا تھا، اس میں کوئی خوف نہیں بٹھایا جا سکتا تھا۔ فی الحال وہ اس کا اندر جانچنا چاہتے تھے، اس کا دماغ پڑھنا چاہتے تھے، باقی باتیں بات کی تھیں۔ وہ کسی بھی صورت اسے اپنے خاندان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، پھر آگے ہو کر بیٹھا۔ بات دادا سے نہیں، اب اعظم شیرازی سے ہو رہی تھی۔ مجھے میرا نام چاہیے، مکمل نام، باپ اور خاندان کا نام۔ اس سے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ رکھ دیا۔ بات خواہش کی تھی تو خواہش بس یہی تھی۔ حیدر نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اعظم شیرازی کے الفاظ بہت اچھی طرح سے یاد تھے۔ جس دن وہ حد سے نکلے گا وہ اسے شوٹ کر دیں گے۔ اب وہ سامنے تھا اور ایسی طلب رکھ رہا تھا جس کے لیے اتنے سالوں تک اس کے اندر سنگین نتائج کا خوف بٹھایا جاتا رہا تھا۔ ورنہ
انہوں نے سنبھالے نظر اٹھائی، ان کی نگاہیں اسے جانچ رہی تھیں۔ وہ بھی انہی کا پوتا تھا، سیاہ تاریک ہوا بیٹھا تھا، غیر واضح، مبہم، دھندلا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو چکا ہوگا۔ اعظم شہرازی نے بامشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ آج تک کسی نے اس لہجے اور انداز میں ان سے بات کرنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ کچا کے دھمکی دینا۔ آرزو جہانگیر ایک سیلیبریٹی ہے، آپ کا خاندان بھی کم مشہور نہیں۔ جہاں بھی زبان کھولو گا بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی۔ چھوٹے صاحب اب نہیں بچیں گے۔ حیدر نے سوچا، پہلے تھوڑی بہت امید تھی سب ٹھیک ہوگا، اب یقین ہو گیا سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، چاہیں تو ہم یہیں تمہاری جان لے سکتے ہیں، پرسکون لہجے میں گویا ہوئے۔ تو لے لیجئے، میں اپنے ارادوں سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح کر دیا، اس کے اندر اب کوئی خوف نہیں تھا۔ آ بھی سکتے ہو ہم چاہیں تو۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے سنو گلوب کو اٹھا کر حرکت دی، ننھے ننھے سفید سرے متحرک ہو کر چاروں سو بکھر گئے۔ میری کوئی بھی کمزوری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اعظم شہرازی اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، اس کی جلتی آنکھوں کا تاثر پتھر کر دینے والا تھا۔ ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا، ایک اچھی زندگی دی، اس کا تم ہمیں یہ صلہ دے رہے ہو، اس طرح دھمکیاں دے کر؟ سنو گلوب ہنوز ان کے دانے ہاتھ میں متحرک رہا۔ حیدر نے کچھ ناسمجھی سے اپنے صاحب کو دیکھا، وہ بہت تحمل سے بات کر رہے تھے، ان کا لہجہ بھی کچھ ایسا سخت نہیں لگ رہا تھا۔ تصحیح کر لیں، یہ دھمکیاں نہیں ہیں، میں اپنا حق لینے کی بات کر رہا ہوں۔ حق کی بات آج کر رہے ہو؟ سادہ سا ایک چپتا ہوا سوال تھا۔ وہ پہلے کیوں چپ رہا، اب کیوں بات کر رہا ہے؟ اس طرح اچانک کیا بدل گیا تھا؟ اس لیے کہ علیزے کی وجہ سے ہم نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو تمہیں لگا اب حق کی بات کرنی چاہیے؟ لبوں پر مسکراہٹ لیے سوال پوچھا۔ اس لیے کہ آرزو جہانگیر میری زندگی میں نہیں ہے تو میں اس عورت کے نام سے کیوں پہچانا جا رہا ہوں؟ اعظم شہرازی اس 18 سالہ لڑکی کے سامنے مکمل لاجواب ہو گئے۔ فلور لیمپ کی روشنی ہلکے سے ٹمٹمائی، کھڑکیوں کے اس پار برف کے روئی جیسے کالے فضا میں منتشر زمین پر اترنے لگے۔ خاموشی ایک دم سے طویل ہو گئی، سوال جواب کا سلسلہ رک گیا۔ اعظم شہرازی اب اسے ہی دیکھ رہے تھے، براہ راست اس کی آنکھوں میں، اور اسے لگا وہ اس کے اندر اس کی روح تک اتر گئے ہیں اور اسے پڑھ رہے ہیں۔ اسے نظریں جھکا لیں، قدموں میں دیکھتے پھر سے ریشوں کو چھیڑا۔ علیزے ہماری بچی ہے، اس کی اس حرکت پر ہم تم سے معذرت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کمال مہارت سے موضوع بدلا، لہجہ صلح جو تھا، آواز میں کراختی نہ تھی۔ آپ کے تھپڑ اور الزام کی معذرت کون کرے گا؟ ان کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں دلچسپی کا عنصر ٹھہر گیا۔ کیا معذرت سے ضد ختم ہو جائے گی؟ سادہ سا ایک سوال، مگر صدمے کی بات تھی کہ پوچھنے والے اعظم شہرازی تھے۔ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ گویا وہ اس کے لیے اتنے اہم نہ تھے کہ ان کا اعتذار اس پر کچھ اثر کرتا۔ مجھے صرف اپنا نام چاہیے، ہم یہ نہیں دے سکتے۔ حتمی اٹل بات کہتے انہوں نے سنو گلوب بھی رکھ دیا۔ مصنوعی فضا میں مولک متحرک سرے نیچے گرتے ساکت ہونے لگے۔ تم نے ایسے مطالبے کی جرأت کی، ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ فارس واجدان کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ زندگی میں پہلی بار اعظم شہرازی کو اس کی آنکھوں میں وہ تاثر نظر آیا تھا جو وہ عموماً اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے۔ اب وہ منتظر تھے، وہ کیا کہنے والا تھا۔ اپنا آپ ثابت کرنے اور نام واپس لینے کے اور بہت سے طریقے تھے اور انہیں ہر حال میں اسے قابو کرنا تھا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرو، ہم تمہیں تمہارے حصے کا بزنس سیٹ کر کے دیں گے۔ حیدر سے کہہ دیتے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈبل رقم ٹرانسفر کر دیا کرے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر مزید کا لالچ دیا۔ وہ اس کے اندر امڑتے سیلاب پر بند باندھ رہے تھے۔ فارس انہیں دیکھتا رہا، وہ ان سے نام کی بات کر رہا تھا، وہ مراد کی بات کر رہے تھے۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ صوفے کے ساتھ پشت ٹکائے، سینے پر بازو باندھے، مکمل اعتماد کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا رہا۔ ہمارے لیے تمہیں خاموش کروانا کوئی مشکل کام نہیں۔ خطرناک سا اشارہ تھا، زندہ رہنا چاہیے تو اس طرح، ورنہ موت کا راستہ ہرگز مشکل نہیں۔ بات بہت تلخ اور بھاری تھی، انہوں نے بہت عام سے لہجے میں کہہ دی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی میں اب نمی اتر آئی تھی، بہت ہلکی سی کہ مدھم روشنیوں کا عکس
ان میں جھلملانے لگا تھا۔ میں ایک شرط پر اپنا منہ بند رکھ سکتا ہوں، ساری عمر کے لیے۔ اعظم شیرازی نے اب کہ اسے غور سے دیکھا تھا۔ کہو، ہم سن رہے ہیں۔ خیال تھا وہ کوئی فرمائش کرنے والا ہے، کسی بھاری رقم کی جائیداد اور نام کے علاوہ وہ اس کا ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ختم کر کے مجھے آزاد کر دیں۔ لاؤنج میں ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ اعظم شیرازی اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہوئے تھے۔ حیدر نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ کم کو لڑکا اپنے معمول سے بہت مختلف لگا، گہرا، پراسرار، بے حد پیچیدہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک آپ کے خاندان کے سامنے نہیں آؤں گا، نہ کبھی نام کا مطالبہ کروں گا، نہ جائیداد کا۔ آپ کو صحیح معنوں میں مر کے دکھا سکتا ہوں میں۔ اس نے سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ گاڈ، یہ لڑکا! لسننگ بگ کے ذریعے ان کی گفتگو کو سنتے راہیم آفاق نے ششدر ہو کر سر اٹھایا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، کانوں میں ایئر فونز لگا رکھے تھے۔ اس کے اطراف میں برف کی دھند ہر سو پھیلتی جا رہی تھی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ کوئی مجھے کنٹرول نہیں کرے گا، میرے پیچھے نہیں آئے گا، مجھ پر نظر نہیں رکھے گا۔ اعظم شیرازی ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکے تھے۔ وہ ان کی دی ہوئی آسائشیں چھوڑنے کی اور اپنی زندگی خود سے جینے کی بات کر رہا تھا۔ اسے ان کی دولت سے کوئی حصہ نہیں چاہیے تھا، کوئی مراد یا رقم بھی نہیں۔ اس کا مطالبہ بہت آسان اور واضح تھا، مگر وہ خود الجھ گئے تھے، شدید حیرت اور معمزے میں گر گئے تھے۔ اور تم چاہتے ہو ہم اس بھونڈے مذاق پر یقین کر لیں؟ مذاق نہیں ہے یہ، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، مسئلے کا حل ہے۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ گہرا لگ رہا تھا، سوچ سمجھ کر بہت مفاہمت سے اپنا مطالبہ منوا رہا تھا۔ ہم کیسے یقین کریں؟ میں پچھلے 15 سالوں سے چپ ہوں، میں مزید چپ رہ سکتا ہوں۔ وہ محض 18 سال کا تھا، اس نے عملی زندگی میں ابھی قدم نہیں رکھا تھا۔ یونیورسٹی جوائن کیے دوسرا مہینہ تھا، پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ داؤ پر لگا کر صرف اور صرف ان کے تسلط سے آزاد ہونے کی بات کر رہا تھا۔ راہیم کرسی سے کمر ٹکائے سوچوں میں غرق ہوا بیٹھا تھا۔ تو کیا اس کا گھر چھوڑنا، ایڈنبرگ میں جانا اور اتنے دنوں تک ایسا رویہ محض ایک پلان کا حصہ تھا؟ وہ اعظم شیرازی کو اس نقطے تک لانا چاہتا تھا جہاں بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھا کر ختم کیا جا سکے۔ بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا، بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ اس کی ذہانت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ تم پر یقین نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے قطعی لہجے میں کہا۔ پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، مجھے قتل کر دیں۔ دوسری ہر صورت میں تو میں لازمی زبان کھولوں گا، چاہے 1000 پہرے بٹھا دیں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ ہاں، وہ موت سے خوفزدہ نہیں تھا، یہ زندگی اس کے لیے جہنم تھی۔ چند لمحوں تک وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، اپنا بیگ اٹھایا، مفلر دستانے اور فل کوٹ پہنے باہر آ گیا۔ اب وہ اعظم شیرازی کے سامنے کھڑا تھا۔ مطالبہ واضح تھا، مکمل نام اور پہچان دیں یا پھر باہر جانے کی اجازت۔ تیسری صورت میں وہ انہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار کرنے کے لیے تیار تھا۔ اعظم شیرازی اس کی آنکھوں میں آنکھ دیکھ سکتے تھے۔ اسے جانے دو، انہوں نے گہری چانچنی نظروں سے اسے دیکھتے بلاہر حیدر سے کہا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس کیا۔ دنیا کے حوالے کرنا آسان تھا ان کے لیے، انہوں نے اپنے لیے آسانی چن لی تھی۔ لاک کھول دیے گئے، رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ وہ جیسے اسی انتظار میں تھا، جانے کے لیے قدم اٹھائے، رک کر مڑا کچھ کہنے کے لیے، پھر ارادہ ملتوی کرتا دروازہ عبور کر گیا۔ صاحب، میرا نہیں خیال کہ اس طرح جانے دیا جائے، حیدر نے کہا۔ آپ کہیں تو میں اس کے پیچھے جاؤں؟ چھوڑ دو، کچھ دنوں تک دھکے کھائے گا تو خود ہی آ جائے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ جس طرح کی آسائشات اس نے دیکھ رکھی تھیں، جس طرح کی شاہانہ زندگی اس سے گزار رکھی تھی، انہیں یقین تھا وہ 4 دن بھی نہیں گزارے گا اور واپس آ جائے گا۔ عمارت سے نکل کر وہ اندھا دھند بھاگتا رہا، دائیں بائیں بغیر سوچے سمجھے انجان رستوں پر۔ پھر وہ چلنے لگا تھا، رفتار قدرے تیز تھی، پھر اس کی رفتار میں سستی آ گئی تھی۔ اس کے بعد تھکے ہارے نڈھال قدموں کی باری تھی۔ برف باری شدید تھی، ٹریفک جیم، لندن برفانی طوفان کی زد میں تھا، دکانیں بند، سب گھروں میں مقید، نائٹ لائف مکمل ڈسٹرب۔ وہ فضا میں سرد برفیلی ہواؤں کی روانی کو اپنی ہڈیوں میں گھستا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔
اس کے کپڑے گرم تھے مگر اس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر بھی کم تھے۔ چلتے چلتے وہ رک گیا تھا۔ اندھیرے میں ہر جانب دھند میں کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹس، اسٹریٹ پولس کا مبہم سا گمان ہو رہا تھا۔ جس جگہ پر وہ تھا اس سے آگے مدھم سی روشنیوں میں ریلنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ بیگ کے بہت سے جھکتے کندھوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ آنکھیں رگڑ کر صاف کر ڈالیں، ضبط کرنے کی کوشش، پھر مفلر کو ہونٹوں سے ناک کے اوپر تک کھینچ لیا کہ سرد فضائیں سانسوں پر بھاری پڑ رہی تھیں۔ سامنے غیر واضح سا بورڈ تھا، اس بورڈ پر آگے جھیل کی نشاندہی کی گئی تھی۔ رات سے الگ ہو گئے تو اب کیا؟ وہ کافی دیر تک اسی جگہ پر، اسی پوزیشن میں، اسی طرح بھاری کندھوں اور بھاری دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کے برابر میں پارک کی گئی گاڑی مکمل طور پر برف میں ڈھک چکی تھی۔ اس کا وجود باقاعدہ کپکپا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ اور نم ہو رہے تھے۔ دھند میں مبہم روشنیوں کے سائے میں کوئی چلتا ہوا ریلنگ پلانگ کر اس پار کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ طویل القامت تھا، لمبے کوٹ میں پوشیدہ سا، کچھ دیر تک کھڑا رہا، پھر اس نے ایک چھوٹا سا پتھر دور کہیں بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم ایزابیلا، چلا کر کہا، پھر کمال مہارت سے پول کا سہارا لیتے ریلنگ پر پنجوں کے بل بیٹھ کر چند لمحوں تک دوسری طرف دیکھتا رہا، پھر اسی پول ہی کے سہارے خود کو توازن میں لاتا کھڑا ہوا تھا۔ پولز کی روشنی میں اس کا سراپا قدرے نمایاں ہوا تھا۔ وہ راہم تھا، اس پر انکشاف ہوا۔ وہ وہاں اس لمحے جھیل میں کودنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے سختی اتر آئی۔ پاگل، کر کیا رہا تھا؟ وہ کھڑا رہا، پھر چیخا قدرے زور سے۔ اس کی آواز تیز ہواؤں کے شور میں دب گئی، پھر وہ گھوم کر پول کراس کرتا دوسری ریلنگ پر آ گیا۔ تمہارے دادا نے مجھے فائر کر دیا ہے۔ سنجیدگی سے اطلاع پہنچائی تو ثابت ہوا وہ اس کی موجودگی سے غافل نہیں تھا۔ آدھی پیمنٹ وہ کر چکے تھے، آدھی بعد میں کرنی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں سب ختم۔ ایسے کیسے ختم؟ فارس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر کہہ رہا ہے اب مجھے سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کا سر جھکا رہا۔ روکو گے نہیں؟ میں یہاں سے چھلانگ لگانے کا سوچ رہا ہوں۔ انتہائی سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ مسئلے اس کے چل رہے تھے، چھلانگ اسے لگانی تھی۔ بھن میں سکیڑ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ راہم نے ایک طویل گہری سانس لی۔ میں ہمیشہ بے حس لوگوں میں کیوں پھنس جاتا ہوں؟ وہیں کھڑے کھڑے ارادہ ملتوی کرتا، الٹی کلاباسی کھاتے ہوئے نیچے اترا اور پھر اس کے برابر میں جم کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہو، سو ڈو آئی۔ ایک لمحے کے توقف کر کے لہجے میں سنجیدگی بھرنے کی کوشش کی۔ مگر کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی اگر تمہیں مکہ دکھائے تو تم اسے ٹانگ مار دو۔ فارس نے گردن موڑ کر اس کی شکل دیکھی۔ کس نے کہا؟ ایزابیلا نے۔ وہ کون ہے؟ جیمز کے ناول میں ایک جادوگرنی ہے۔ وہی ناول جو ریجیکٹ ہوا؟ بالکل وہی، ٹھیک ریجیکٹ ہوا۔ راہم نے ہنس کر اسے دیکھا۔ جیمز کو پتا چلے تو وہ تم سے ہفتہ بات نہیں کرے گا۔ فارس نے ہتھیلیاں رگڑتے سر اٹھایا۔ ذہن میں کوئی خیال اجاگر ہوا، دھند چھٹ گئی، حواس تازہ ہوئے۔ برابر میں راہم آفاق بیٹھا تھا، وہی جو اعظم شیرازی کے لیے کام کرتا تھا اور جس کی کسی بھی بات پر اسے اب یقین نہیں کرنا تھا۔ غصہ پھر سے سوار ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ راہم اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ فارس اسے سخت پتھریلی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تمہارے صاحب کے ساتھ میں اپنے تمام معاملات ختم کر کے آیا ہوں، اس لیے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تم اور حیدر آئندہ میرے آس پاس بھی بھٹکے تو میں سچ مچ میں قتل کر دوں گا۔ واو! راہم نے بڑے ہی متاثر کن انداز میں اس کی دھمکی کو سراہا۔ مزہ آ گیا۔ کس فلم کا سین ہے؟ وہ پہلے سے غصے میں تھا، اس کی بات اس سے مزید دب گیا۔ ضبط کر کے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ گھر چلو، موسم ٹھیک ہو جائے تو بے شک پھر کہیں چلے جانا۔ اب اگر تم اس سردی میں کہیں مر ور گئے تو اعظم صاحب سے اتنی بڑی ٹکر لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فارس سے رک کا خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ رک کر ہونٹوں پر انگلی کھینچ کر زپ بند کی کہ بس اب کچھ نہیں کہے گا، پھر موتبانہ انداز میں جھک کر بازو پھیلا کر گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یور میجسٹی، گیٹ لاسٹ۔ بھڑک کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو راہم کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ اس قدر شدید برفانی موسم میں وہ باہر کہاں رات گزارے گا؟ جو بات اعظم شیرازی نے نہیں سوچی تھی وہ راہم آفاق سوچ رہا تھا، اور دھند میں
اس کے وجود کو مٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر معمول کی چہل پہل تھی۔ ملازم مختلف لوازمات پیش کر رہے تھے۔ چوری اور کانٹوں کی آواز ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ پردے سمٹے ہوئے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے سورج کی روشنی سفید ٹائلز پر منعکس ہو رہی تھی۔ لان کا منظر بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ خوبصورت اور نفیس پیالی میں چائے ڈال کر جمیلہ داؤد نے اعظم شیرازی کو پیش کی تھی۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس ہارون شیرازی آفس کے لیے مکمل تیار بیٹھا تھا، تاہم صدر کرسی پر برجمان اعظم شیرازی حیرت انگیز طور پر آج معمول کے حلیے میں تھے۔ ان کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی سرخی رت جگہ کی گواہی دے رہی تھی۔ حال ہی میں وہ لندن سے لوٹے تھے، تب سے انہوں نے آفس جوائن نہیں کیا تھا، کچھ خاموش بھی تھے۔ حماد ناشتہ ختم کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ ضروری امور ڈسکس کرنے کے بعد ہارون آفس کے لیے روانہ ہوئے تو جمیلہ ان کے پاس آ گئی۔ وہ لانچ میں اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ میری فارس سے بات نہیں ہو پا رہی، اس کا موبائل بند ہے، راہم کا بھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر بہو کو دیکھا۔ وہ بہت فکر مند نظر آ رہی تھیں، یقیناً جاننا چاہتی تھیں اس کے معاملے کا کیا بنا تھا، مگر اعظم شیرازی نے ابھی تک انہیں تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ جو بات فارس واجدان سے ہوئی تھی وہ ان کی ذات تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ وہ اس لڑکے کے فیصلے کو ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ کچھ دن تک انتظار کر لو، کہہ کر نگاہیں دوبارہ اخبار پر جما لیں۔ کچھ بے قراری سے انگلیاں مروڑتے انہوں نے لب کاٹ کر اعظم شیرازی کو دیکھا۔ کیا سب ٹھیک ہے بابا؟ انہوں نے سر نہیں اٹھایا، اخبار کے صفحے الٹ دیے۔ کیا آپ نے ہارون سے بات کی تھی فارس کے سلسلے میں؟ وہ خود سے کچھ نہیں بتا رہے تھے تو کریدنے کی کوشش کی۔ نہیں، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے آپ بات کریں گے۔ ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ جمیلہ بہت فکر مندی سے انہیں دیکھتی رہیں۔ کچھ تو ہوا تھا جسے وہ چھپا رہے تھے، یا پھر جس کی زد میں وہ انہیں بہت خاموش نظر آ رہے تھے۔ ممکن ہے یہ ان کا صرف وہم ہو۔ وہ ان سے اجازت لے کر اٹھ گئیں۔ حیدر کو اندر بھیج دو۔ ملازم اورنج جوس کا گلاس رکھنے آیا تو اعظم شیرازی نے حکم صادر کیا۔ چند ہی لمحوں بعد حیدر حاضر ہوا تھا۔ کچھ ضروری معاملات ڈسکس کرنے اور کچھ نئے احکامات صادر کرنے کے بعد انہوں نے معمول کی طرح اس سے فارس واجدان کا پوچھ لیا، یوں ہی بے دہانی اور بے خیالی میں، جیسا کہ وہ عموماً پوچھا کرتے تھے۔ حیدر نے چونک کر اپنے صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے ٹھن گئے تھے۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ اس طرح کا سوال اس سے کئی بار پوچھ چکے تھے۔ خود ہی فاصلے کا حکم دیا تھا اور خود ہی استفسار کرنے لگے تھے۔ کئی سالوں کا ایک معمول تھا، یوں اچانک ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتا تھا، مگر حیدر نے دیکھا تھا اس کے صاحب کی بن میں ایک دم سے سکڑ گئی تھیں۔ غالباً انہوں نے اس طرح اس کا خیال آنے پر خود کو ملامت کیا تھا۔ کیا وہ واپس نہیں آیا؟ آگے کو ہاتھ باندھے حیدر ادب سے گویا ہوا۔ کہاں ہے اب؟ کرائیڈن میں ہے، اسٹور پر جاب کر رہا ہے۔ اور یونیورسٹی؟ وہ نہیں جا رہا، جواب دیا گیا۔ غیر محسوس انداز میں ان کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ یہ لڑکا تو جیسے اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے اس کی ضد کیسے توڑنی تھی اور اسے اس کے اوقات میں واپس کیسے لانا تھا۔ حیدر جیسے اپنے صاحب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے تجزیوں میں خود ہی الجھتا جا رہا تھا۔ شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ اسٹور سے نکل کر قریبی ریسٹورنٹ کی طرف جا رہا تھا جب اس نے راہم کو راستے میں لائٹ پولز کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ مکمل طور پر اسے نظر انداز کرتے ہوئے دائیں طرف مڑ گیا۔ اب تو غصہ تھوک دو، اب تو میں اعظم شیرازی کے لیے کام بھی نہیں کرتا۔ سنی انسنی کیے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا رہا۔ اس سے جاب کے بارے میں پوچھنے لگا، پے کتنی مل رہی ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسے سامنے ہی ایک ریسٹورنٹ میں جا کر کھانے کا آرڈر دیا اور چپ چاپ کھاتا رہا۔ راہم سینے پر بازو باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لحاظ اور مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کہہ کر پلیٹ سے سلاد اٹھائی۔ راہم نے لب وا کیے کچھ غصے سے، پھر ویٹر کو بلا کر اپنا آرڈر دیا۔ مسز گرانٹ تمہارا پوچھتی رہتی ہیں۔ کھانا پیش کر دیا گیا تو کھاتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہا، گویا کچھ سنا ہی نہ ہو۔ راہم نے باغور اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کا سامان ابھی تک بگونیا ہاؤس میں ہی تھا۔ اس کے برانڈڈ کپڑے، جوتے، کوٹ، جیکٹس، سویٹر، گھڑیاں۔ اس سے باغور فارس کی شکل دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں تکان اتری ہوئی تھی، بال بھی کچھ بکھرے بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک فکر بھی نظر آ رہی تھی۔
اس نے وہ بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا جسے اٹھانے کی اسے عادت نہ تھی۔ بگونیا ہاؤس تمہارا اپنا گھر ہے، تم کم از کم رہائش پر تو کوئی ضد مت کرو، بے شک اپنے خرچے کے لیے جاب کرتے رہو۔ وہ خاموش رہا۔ سنا ہے کرائیڈن میں کرائم ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، چوریاں وہاں ہوتی ہیں جہاں کچھ ہو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہہ کر مصروفیت بھرے انداز میں کھاتا رہا۔ مجھے یہاں کا ماحول کچھ خاص پسند نہیں۔ یہاں وہاں دیکھتے اس سے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، اس سے میرا کیا لینا دینا؟ راہم خود کو اس کا بڑا بھائی تصور کرتا تھا، بھنوے سکیڑے اسے دیکھتا رہا۔ پورے لندن میں تمہیں جاب کرنے کے لیے کیا صرف یہی علاقہ ملا، اور تمہیں سر کھانے کے لیے صرف میں ہی ملا ہوں؟ سوال کر کے لاجواب کیا تو گہری سانس لے کر اسے میز پر کونیاں ٹکائیں۔ میرے ساتھ چلو، بگونیا ہاؤس میں نہیں رہنا تو مل کر کہیں اور انتظام کر لیتے ہیں، جاب کا کوئی اور حل دیکھ لیں گے بعد میں، تم پہلے یونیورسٹی۔ فارس سے چمچ رکھ دیا، کرسی کی پشت سے کمر لگائے بیٹھ گیا، چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تم جیسے اکھڑو اور بدتمیز لڑکے کے پیچھے کون بھیج سکتا ہے؟ اطمینان سے سوال کیا۔ وہی جنہوں نے پہلے بھیجا تھا۔ آئی ایم امپریسڈ۔ تمہیں تو لگتا ہے تمہارے دادا کو تم سے نفرت ہے، وہ مجھے بھلا کیوں بھیجیں گے؟ نظر رکھنے کے لیے؟ ذرا پتہ کرو کہیں کوئی قتل کے منصوبے تو نہیں بنا رہا۔ یعنی تم اعظم شیرازی کو قتل کر سکتے ہو؟ بالکل۔ راہم ہنس دیا۔ قتل اور تم پہلے تم اپنی الرجی سے تو نمٹ لو، اس کے بعد ہی ایسی سوچ رکھنا۔ کیٹ الرجی کا ذکر اسے تانے کی طرح لگا، ایسی سخت نظروں سے گھورا کہ راہم نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا کر شکست تسلیم کر لی۔ یقین کر لو میں خود آیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے جو کچھ ہوا اس میں میری غلطی تھی۔ علیزے کو فوٹوگرافی کے لیے میں نے بلایا تھا، اگر وہ نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ لہجہ ذرا سا نرم، غمگین سا۔ اگر میں تمہیں نہ جانتا ہوتا تو فوراً یقین کر لیتا۔ فارس سے گہن اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے۔ اس سے زور دیا۔ میں اس وقت سچ میں بہت سیریس اور تمہاری وجہ سے بے انتہا غمگین ہوں۔ اپنا منہ لٹکا لیا، دنیا جھانکی معصومیت چہرے پر ٹھہرا لی۔ تم ڈیورا مینیچور میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، ایکٹنگ میں کافی سکوپ ہے تمہارے لیے۔ وہ قدرے شرارت سے ہنسا۔ تھینک یو سو مچ سر، آئی ول کنسیڈر یور سجیشن۔ کھانے کے بعد اس نے باہر کا رخ کیا تو راہم جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ 15-20 منٹ کا سفر پیدل ہی طے ہوا۔ رہائشی عمارت اوپر تک دیکھتے اس سے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ تو تم یہاں رہ رہے ہو؟ چہرے پر ہراس ٹھہرا لیا۔ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں 4 سال پہلے ایک 18 سالہ لڑکے کا قتل ہوا تھا۔ سسپینس کی انتہا کرتے وہ ذرا سا خوف میں مبتلا ہو کر بولا۔ سی آئی ایم ہیونگ گوز بمپس ناؤ۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا، ابھی تک قاتل کا سراغ نہیں مل سکا۔ ولیم تو اس ہانٹڈ بلڈنگ میں ویڈیو شوٹ کرنے بھی آیا تھا، تمہیں نہیں پتا؟ بالکل نہیں پتا۔ اب اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ اسے دانت پیس کر پوچھا۔ ہاں جاؤ۔ آگے سے ہٹ کر اپنا ہاتھ دراز کیا۔ فارس سامنے والی عمارت کے اندر جانے کی بجائے جانے مڑ گیا۔ اس کا کمرہ اس عمارت میں تھا ہی نہیں جس میں اس سے کسی کا ابھی قتل کروا دیا تھا۔ بے حادثہ پیشانی کو چھو کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اب کے انکشاف کرنے سے پہلے عمارت کی تسلی کی، پھر منہ کھولا۔ اس والی بلڈنگ میں تو اتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں کہ پوچھو ہی مت۔ فارس سنی انسنی کیے دروازہ دھکیل کر اندر چلا گیا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے اس کی جو لفٹ ہے یہ کبھی کبھار ایسے فلور پہ رک جاتی ہے جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آتا، مرا ہوا بھی نہیں۔ نون سینس۔ فارس بڑبڑاتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوا۔ دروازہ برابر ہونے تک بار بار بٹن دباتا رہا کہ وہ سوار نہ ہو سکے۔ راہم اتنا خوفناک انکشاف کر کے کس منہ سے سوار ہوتا؟ اپنی جان بچانے کی ایکٹنگ کرتا فاصلے پر رک گیا۔ دھیان رہے کہیں تمہارا سامنا پروفیسر میگونیگل سے نہ ہو جائے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ بلی بنی ہوئی ہوں۔ ساتھ کہکا لگایا اور فارس باجدان بامشکل ہی ضبط کر سکا تھا۔ لفٹ کے دروازے برابر ہو گئے تھے۔